बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 29 और 30 जुलाई की दरमियानी शब और रात तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे के गंदे कपड़े सरेआम बाजार में धोना शुरू कर दिए हैं। जी हां, आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात में धांधली के शोर में लाहौर में अहम शख्सियत के घर पर छापे की खबर दब गई थी। वो खबर एक बार फिर अब इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट करने के बाद पाकिस्तानी अवाम में सोशल मीडिया पर डिस्कस की जा रही है। जी हां, पुलिस के मुताबिक लाहौर में पड़ने वाला छापा चकला चलाने की तलात पर मारा गया। अहम तरीन शख्सियत के घर के पास, घर के करीब या घर के अंदर काबा खाना चकला चलाने की तलात लाहौर की पुलिस तक कैसे पहुंची और जो इस वक्त तनाज़ा मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के दरमियान आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में धांधली के हवाले से चल रहा है, उसका इस अहम शख्सियत के घर पर छापे की खबर के साथ क्या ताल्लुक है। बैरून मुल्क से आए अहम तरीन मेहमान ने जहां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, वहीं इतलात ये भी हैं कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास पहुंचे। क्या इस मौके के ऊपर जब पाकिस्तान को दाखिली सतह के हवाले से कुछ नई मुश्किलात का सामना है, पाकिस्तान ने खारजा सतह पर एक नया महाज खोलने का फैसला कर लिया है, इस पर भी डालेंगे तफसील के साथ रोशनी। बात करेंगे सबसे पहले राना सनाउल्लाह के बयान की। मौसूफ के मुंह से सच निकल गया आज़ाद कश्मीर के हवाले से। वो ये कहते हैं कि गलती उस वक्त हुई जब सरदार तनवीर इलियास को हटाया गया, अनवारुल हक को वज़ीर आला जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाया गया तो कोई अपोजिशन भी नहीं बैठा, सब हुकूमत के अंदर शामिल हो गए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को स्पेस मिल गया। फिर उन्होंने कहा कि जब पीपल्स पार्टी ने 6 माह की हुकूमत ले ली, उसके बाद एक नई गलती थी, ये 6 माह अब हमारे लिए अजाब बने हुए हैं। ये फरमाना है मौसूफ राना सनाउल्लाह का। और अब मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी को शायद आहिस्ता आहिस्ता अपनी तमाम तर गलतियां याद आएंगी। मामले का आगाज उस वक्त हुआ जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुजफ्फराबाद में वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया और कहा कि रियासत ने फैसला करना है कि कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद अहम है। उसके बाद रात के जब वो एक प्रोग्राम में आए तो वहाँ फरमाने लगे कि मैंने जनाब रियासत जो है वो रियासत आज़ाद कश्मीर को कहा था। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नून लीग के मफाद में मुल्क का जो हाल हुआ है वो सबके सामने है। सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए था कि आप एक तरफ रियासत की बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन फिर आप कहते हैं मैंने इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहा। राजा परवेज अशरफ साहब भी आए टीवी चैनल की स्क्रीन पर और कहने लगे कि सिस्टम हार गया तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। उनकी सिस्टम के हारने से क्या मुराद थी? कहते हैं कि जनाब एक हल्के में एक जगह 25% टर्नआउट और दूसरी जगह 90% कैसे हो सकता है? उन्हें यह बताना चाहिए कि जनाब 8 फरवरी को यह हो चुका है। बास पोलिंग स्टेशन पर 99% टर्नआउट जा पहुंचा था, उस पर तो आप नहीं बोले। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि मैं पुरअमन रहना चाहता हूं मगर मैं सदर जरदारी का बेटा हूं, ये आप जहन में रखें। फिर कहते हैं कि धांधली की कहानी आज से शुरू नहीं हुई, हम कौमी मफाद में खामोश थे। वो कौन सा कौमी मफाद है जो वोट चोरी जहां पर होती है? कौन सा वो सियासतदान है जो उसके ऊपर खामोश रह सकता है? ये कौन सा कौमी मफाद है? क्या आपको गवर्नरशिप मिल गई, आपको जनाब स्पीकर के और जनाब जो है वो चेयरमैन सेनेट के, गवर्नर्स के, वज़ीर आला के, डिप्टी स्पीकर के ओहदे मिल गए? ये किस किस्म का आपका मफाद है? और फिर कहते हैं जनाब धांधली आज से नहीं हुई, तो क्या उनका इशारा कराची की उन कौमी असम्बली की नशस्तों की तरफ है जहां 15 जो नशस्तें हैं वो किस तरह से MKM के हवाले की गई, 7 नशस्तें कैसे वहां पर पीपल्स पार्टी के हवाले की गई। इस वक्त वो जमात इस्लामी भी उसके ऊपर बात कर रही है। और फिर मौसूफ आगे चलकर ये भी फरमाने लगे कि जनाब हम तो पूरी तारीख जानते हैं मुस्लिम लीग नवाज की। 85 में नवाज शरीफ का जिक्र किया कि कैसे सिस्टम उन्हें लेकर आया, धांधली के जरिए वजीर बनाया, वज़ीर आला पंजाब बनाया। 88 में धांधली के जरिए वज़ीर आला पंजाब बनाया। 90 में पहली मरतबा वज़ीर आज़म धांधली के जरिए बनाया। उसके बाद एक RO इलेक्शन के जरिए वो तीसरी मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी इस तकरीर के अंदर जिक्र किया कि एक शख्स है, एक सियासी जमात है जो कभी भी वोट लेकर इक़्तिदार में नहीं आई। और फिर कुछ खबरें नून लीग की क़यादत के हवाले से भी मार्केट के अंदर छोड़ी गई कि कराची से और मुल्तान से पीपल्स पार्टी को 8 फरवरी के इलेक्शन में फार्म 47 मिले।
پھر پیپلز پارٹی نے جوابی حملہ کیا کہ نواز لیگ تو خیراتی اقتدار اور فارم 47 پر بیٹھی ہے، بچے بچے کو پتا ہے پنجاب میں انہیں عبرتناک شکست ہوئی ہے اور یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ یہ بیان آیا شرجیل میمن کا، لیکن پوچھا جانا چاہیے کہ اس ڈرامے کو کب آپ بند کریں گے؟ آپ کو اگر گورنر مل جائے، آپ کو اگر جو ہے وہ ڈپٹی سپیکرشپ مل جائے، چیئرمین سینٹ کی جناب اگر آپ کو نشست مل جائے، تو کیا آپ ان تمام چیزوں کے اوپر خاموش ہو جائیں گے؟ یہ سوال بلاول بھٹو زرداری صاحب سے پوچھا جانا چاہیے تھا، اور جب ان سے اس قسم کے سوالات پوچھے گئے تو پھر انہوں نے شرجیل میمن جیسے لوگوں کو میدان میں اتارا، جنہوں نے کہا کہ 2024 میں نواز لیگ کو ووٹ نہیں ملے، اور پھر 6 سال سے وہ اس وقت اہم ترین اتحادی ہیں نون لیگ کے۔ وہ بتائیں کہ اگر نون لیگ فارم 47 کی پیداوار ہے تو اصل ووٹ پھر کسے ملا تھا؟ اس بات کا انہیں جواب دینا چاہیے کہ 9 فروری کی جو وننگ سپیچ تھی وہ جناب کیوں میاں نواز شریف صاحب نے کی؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ تو الیکشن نہیں جیتے تھے۔ اس کے بعد پھر مریم اورنگزیب صاحبہ آتی ہیں، عظمہ بخاری صاحبہ آتی ہیں، کراچی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کے اوپر وہ سوالات اٹھاتے ہیں، اور پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بیان سامنے آ جاتا ہے کہ مریم اور بلاول فارم 47 کے پھینکے ہوئے چھیچڑوں پر لڑ رہے ہیں، یعنی فارم 47 کے جو چھیچڑے ہیں ان کے اوپر مریم اور بلاول کی لڑائی ہے۔ کراچی میں ایم کے ایم کو 15 سیٹیں فارم 47 پر دی گئیں، کراچی کی بقیہ 7 سیٹیں پیپلز پارٹی کو دی گئیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی یہ بتانے کی جرت نہیں کر رہے پھر آخرکار ان 22 سیٹوں پر جیتا کون تھا۔ ارے تم نام کیوں نہیں لیتے؟ نام ہے عمران خان پاکستان کا کپتان، ڈیفینیٹلی وہی ان تمام کی تمام 22 نشستوں کے اوپر جیتا تھا، اور وفاق اور پنجاب میں نون لیگ دھاندلی سے آئی، یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے، یہ جو ہے وہ بلاول بھٹو کا موقف ہے، اور انہوں نے کراچی میں دھاندلی کی پیپلز پارٹی کے متعلق کہہ رہے ہیں یہ نون لیگ کا موقف ہے، یہ مریم نواز صاحبہ کا موقف ہے۔ یعنی سر عام ایک دوسرے کے گندے کپڑے آزاد کشمیر کے الیکشن کے بعد انہوں نے سر عام بازار کے اندر دھونا شروع کر دیے ہیں۔ آخرکار وہ کیا معاملہ ہے؟ جب گلگت بلتستان کے اندر پیپلز پارٹی کو دھاندلی کے ذریعے حکومت دی گئی تو اسی وقت یہ چیز ظاہر ہو گئی تھی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے کہ اب آزاد کشمیر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کو دیا جائے گا۔ پہلا مرحلہ وہاں پر آیا، 9 اور 4 کی تقسیم کی گئی، حالانکہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سڑکوں پر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ 75 سے 80% جو عوام جس کا تعلق میرپور، راولہ کوٹ اور بھمبر کے ساتھ ہے، انہوں نے ان 3 اضلاع کے الیکشن یعنی میرپور ڈویژن الیکشن کا جو آزاد کشمیر الیکشن کا پہلا مرحلہ تھا اس میں 75% 80% عوام نے ووٹ ہی نہیں ڈالے، اور نشستیں جس طرح سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں تقسیم کی گئیں فارم 47 کے ذریعے، اس سے پہلے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جو کچھ کیا، جو کچھ گلگت بلتستان کے الیکشن کے اندر کیا، اس پر وہ چھیچڑے جو فارم 47 کے تھے ان پر وہ لڑنا لگے، اور پھر اس قسم کے بیانات سامنے آنا شروع ہو گئے کہ جناب فلاں فلاں ماضی میں کس طرح سے اقتدار تک پہنچا۔ تمام راز ایک دوسرے کے انہوں نے جناب کھولنا شروع کر دیے، چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں، یا پھر وہ رانا ثناء اللہ ہوں، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے دیگر جو ہیں وہ لوگ ہوں۔ اس حوالے سے اگر بات کی جائے انٹرنیشنل میڈیا کی تو وہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ انتہائی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک اس قسم کی صورتحال ہے جس سے پاکستان کے فیصلہ سازوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ وہ سب کچھ باتیں جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے کی جاتی رہیں، اب وہ آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام جو کشمیر ہے وہاں پر ہونے والے الیکشن سے متعلق کی جا رہی ہیں، اور پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نواز ہو، آصف زرداری صاحب ہوں یا میاں نواز شریف صاحب ہوں، مریم نواز صاحبہ ہوں یا بلاول بھٹو صاحب ہوں، انہوں نے کیونکہ مال بچانا ہے، انہوں نے کیونکہ کھال بچانی ہے، انہوں نے کیونکہ آل بچانی ہے، شریف خاندان اور زرداری خاندان نے اچھی طرح سے انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، صاف اور شفاف الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف ہی الیکشن جیتے گی، عمران خان صاحب ہی ملک کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے جب بھی پاکستان کے اندر اگلے صاف شفاف انتخابات ہوں گے۔ اس بات کا اندازہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہے، اور اب کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا چند عرصے سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس بوجھ کو اتار کر پھینکنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن گلگت بلتستان الیکشن کے اندر جس طرح سے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا گیا،
اس کے بعد پھر جب آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نواز کو اکوموڈیٹ کیا گیا تو یہ چیزیں واضح ہو گئیں کہ اگر مرکز یا پنجاب کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی رونما ہوتی بھی ہے تو ان سٹیک ہولڈرز کو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا راستہ دکھایا گیا ہے تاکہ ملک کے حالات اسی طرح سے خراب رہیں اور اصل حکمران جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر حکمرانی کرتے رہیں۔ اطلاعات آج کچھ اور بھی آئیں جو کہ جناب دفاعی تعاون کے حوالے سے آئیں۔ پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کے معاہدے کی شاہی فرمان کے ذریعے منظوری ہوئی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں کویت کے ساتھ جو پاکستان نے دفاعی تعاون کا معاہدہ کیا۔ ان کے وزیر خارجہ جبار الاحمد الصبا اسلام آباد پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے منتخب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے جہاں ملاقات کی، جہاں انہوں نے اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کی، وہیں یہ خبریں بھی آئیں کہ انہوں نے چیف آف ڈیفنس سٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بھی ملاقات کی ہے۔ اور کویت نے پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کے 3 سال بعد اسے اپنے قانون کا حصہ بنایا ہے، یعنی 3 سال پہلے یہ معاہدہ ہوا، اب اسے قانون کا حصہ بنایا، اور اس سلسلے میں اتوار کے روز جو ہے وہ شاہی فرمان بھی جاری کیا گیا۔ اور پھر فیلڈ مارشل سے جب ملاقات ہوئی تو اس ملاقات کے حوالے سے یہ خبر آئی کہ یہ جو 12 شقوں پر معاہدہ ہے پاکستان اور کویت کے دوران اس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مستقبل میں دفاعی تعاون کو وسعت دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ جب بات دفاعی تعاون کی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر اس میں پاکستان کی وزارت دفاع کا ذکر ہے، پاکستان کی فوج کا ذکر ہے، اور پھر اس میں انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ کویت کے ساتھ جو فوجی تعاون ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ باہمی دفاع سے کیسے مختلف ہے، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان اور سعودی عرب نے ستمبر 2025 میں جو معاہدہ کیا تھا اس میں ایک کے خلاف بیرونی جارحیت کو دونوں ممالک کے خلاف بیرونی جارحیت تصور کیا جائے گا۔ سوال اٹھ رہے تھے کہ کویت کے ساتھ جو معاہدہ ہے کیا اس میں کوئی اس قسم کی شک شامل ہے، تو اس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا یہ اس طرح کا معاہدہ نہیں ہے، اس قسم کی کوئی شک اس کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں ہے، لیکن مستقبل میں آگے چل کر ایسی شکیں اس معاہدے کے اندر شامل کی جا سکتی ہیں، جس نے یہ سوالات اٹھا دیے ہیں کہ اگر جیسے سعودی عرب کی جانب سے سعودی الائنس جو الائنس ہے، سعودی الائنس، سعودی جو فورسز ہیں ان کی جانب سے جیسا کہ عراق میں کہا گیا کہ ہم ان ٹھکانوں پر حملہ کر رہے ہیں جہاں سے سعودی عرب پر حملے کیے جا رہے ہیں، اور ایک نئی جنگ، ایک نیا محاذ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر کھل گیا ہے۔ ایران کی جب جوابی کارروائیاں ہوں گی، چاہے وہ سعودی عرب کے اوپر ہوں یا دیگر ممالک کے حوالے سے ہوں، جس میں اردن شامل ہے، کویت ہے جس کے اندر دیگر ممالک شامل ہیں جو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ایسے یہ سمجھا جائے کہ ان حالات کے اندر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، پاکستان کے فیصلہ سازوں کی جانب سے کوئی ایک نیا محاذ کھول دیا جائے گا، ایک وہ محاذ جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر اندرونی سطح پر پاکستانی سیاست میں کھلا ہوا ہے، جو کہ آزاد کشمیر کا محاذ ہے، جس کے 2 مرحلے ابھی باقی ہیں، جس میں پہلے مرحلے کے بعد اس وقت اسلام آباد میں جو حکمران جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی، وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ پھر اسی دوران ایک خبر لاہور سے آتی ہے، اور جو خبر دب جاتی ہے آزاد کشمیر کے انتخابات کی خبروں کے شور میں، وہ خبر یہ ہے کہ لاہور پولیس نے اٹارنی جنرل کے گھر پر چھاپا مارا، اور بعد میں یہ کہا گیا کہ اطلاع یہ تھی کہ ان کے پڑوس میں کعبہ خانہ چلایا جا رہا ہے۔ جی ہے، وہ جو ہے وہ یہ جو کعبہ خانہ ہے، جس کو آپ عام زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے لیے میں نے چکلا کا لفظ بھی استعمال کیا، دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لاہور میں اٹارنی جنرل آف پاکستان منصور عثمان عوان کے گھر پر چھاپا مارنے والے ایس ایچ او سمیت 6 پولیس اہلکاروں کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے لاہور کی ایک سیشن کورٹ نے 12 اگست تک انہیں گرفتار کرنے سے روک دیا، 50 ہزار روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی۔ خبر یہ ہے کہ پیر کو پاکستان کے اٹارنی جنرل منصور عوان کی لاہور میں واقع رہائش گاہ پر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا، جس کے بعد حکومتی انتظامیہ نے گزشتہ روز ایس ایچ او سمیت دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے انہیں معطل کر دیا تھا۔ معاملے کی بعد میں تفصیلات سامنے آئیں، ایف آئی آر کے اندر کیا لکھا ہے، تو یہ جو ایف آئی آر ہے یہ بتا رہی ہے کہ جناب یہ چھاپا بعد میں جب اس کی تفصیلات سامنے آئیں تو اس معاملے پر انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز کے ترجمان کاشف کا کہنا تھا کہ پولیس کو ملنے والی اطلاع کے مطابق اٹارنی جنرل کے پڑوس والے گھر کے بارے میں اطلاعات تھیں کہ وہاں پر چکلا چلایا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے وہ پیش آیا۔
اور غلط فہمی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اٹارنی جنرل کا یہ گھر نیا تھا، وہاں پر وہ خود مقیم نہیں تھے۔ جو سابق افسران ہیں پولیس کے، خاص طور پر سابق آئی جی پنجاب انعام غنی صاحب، وہ اس موقف کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ چھاپے سے پہلے پولیس کو 3 قسم کے فارم جو ہیں وہ آن لائن بھرنا ہوتے ہیں۔ ایسا کیسے ہو گیا کہ بغیر کسی معلومات کے وہ چلے گئے؟ شہریوں کے پاس رائٹ ٹو ڈیفنس موجود ہے۔ اگر پولیس کوئی ایسی حرکت کرتی ہے تو دفاع میں اگر آگے سے کوئی گولیاں چلا دیتا ہے اور کوئی پولیس کا نقصان ہوتا ہے تو عام شہری پر کوئی جرم عائد نہیں ہوگا، کیونکہ کیسے پتہ چلے گا یہ پولیس والے ہیں یا کوئی اور ڈکیت ہیں؟ یعنی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ معاملہ کیا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر اٹارنی جنرل کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے، منصور عثمان عوان جس حوالے سے پاکستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا کسی جگہ کوئی ایسا معاملہ درپیش ہے کہ جہاں پر منصور عثمان عوان صاحب وہ خدمت نہیں کر سکے پاکستان کے فیصلہ سازوں کی یا پاکستان کی موجودہ چنخب حکومت کی، جس کے بعد اس قسم کی کارروائیاں کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ یقیناً اس کی تفصیلات شاید آئندہ آنے والے چند دنوں میں سامنے آئیں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔